हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद पशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू बैरिस्टर। बैरिस्टर साहब, आज पाकिस्तान में जो अजीब किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, एक तो आपको पता है कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले लिया। और फिर उनको कहा गया हाई कोर्ट में कि जाएं। जब वो हाई कोर्ट में गए तो उनको हर तरह के केस में जो है बेल दे दी गई। और हुकूमत ये कह रही है कि जो जुडिशरी है वो पार्टीजन है, वो पॉपुलर सेंटीमेंट्स के साथ जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के अरेस्ट के बाद आज 4-5 दिन हो गए, मुल्क में इंटरनेट बंद है। इस वक्त की हालत ये है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जल गई। कोर कमांडर का हाउस जो है वो जला दिया गया। मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस जो हैं, जहाँ जहाँ पे वो हैं, वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, गाड़ियों को रोका गया, पथराव किया गया। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस वक्त हालात इतने हैं कि इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान है और वो ही इस्टेब्लिशमेंट है, सारा कुछ वो है। जबकि जो जुडिशरी है वो आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए फेवर दे रही है और कह रही है कि आपने इमरान खान को पकड़ना ही नहीं है। उनको फलान डेट एक बेल उनको 17 तक मिल गई, एक बेल उनको मंडे तक मिल गई। डायरेक्शन क्या सेट हो रही है मुल्क की? आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, जबकि 3-4-5 माह बाद जनरल इलेक्शंस की बात चल रही है? आप क्या समझते हैं, जहाँ पे IMF से अभी तक प्लान कोई नहीं आया? आप हाउ डू यू सी द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री राइट नाउ, लुकिंग के जो जुडिशरी जो कर रही है और जिस तरह हुकूमत कर रही है, और लुकिंग इमरान खान पॉपुलैरिटी और जिस तरह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पे है? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप इसको देखना किस डायरेक्शन में चाहते हैं। चूँकि इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और गुंजाइश है कि किसी सीमत भी ले जाया जा सकता है। और इनफैक्ट जो है, इतने ज़्यादा जो है एलिमेंट्स हैं फील्ड में फैसला कुन कि इसको किसी सिमत में भी ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि वो एलिमेंट्स इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले करें। मसलन ये डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या रोल प्ले करती है। ये डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या रोल प्ले करती है। और मैं रोल प्ले करने की बात कर रहा हूँ, गीदड़ बग्गियों की बात नहीं कर रहा। तो रोल प्ले करने का मतलब ये है कि फील्ड में इतना ज़्यादा जो है मैस क्रिएट हो गया है कि इसमें कोई भी अथॉरिटी जो है वो बड़ा रोल प्ले करने की पोजीशन में है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ अवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मसलन हुकूमत जो है वो इमरजेंसी नाफज कर सकती है, ये उसके पास बाकायदा एक इख्तियार है। या इस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मुख्तलिफ जो उनके जो भी उनके पास रास्ते हैं वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बैठ के धमकियाँ देते रहें और ऐसे शोर डालते रहें जैसे आप हुकूमत में नहीं हैं, बल्कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ के कोई तालिब इल्म लीडर हैं, तो फिर इसको प्रिडिक्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा कि इसका होना क्या है। वैसे मैं इसको ज़रा अवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो बेल पे अदालतों ने जो रवैया इख्तियार किया है ना, इसको आप नेसेसरीली एक फेवर के तौर पे ही नहीं ले सकते। यानी ये एकदम आउटराइटली इल्ज़ाम लगा देना कि जी ये अदालतें फेवर दे रही हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। चूँकि अदालतें जो है ना वो एक ख़ास लीगल एनवायरनमेंट के अंदर काम करती हैं, तो उसमें इन चीज़ों का एक लीगल पहलू भी देखना पड़ता है। वो सिर्फ़ एक पॉलिटिकल या अवामी पहलू ही नहीं होता। पूरी दुनिया में जो बेल है ना कि किसी आदमी को आप बेल कब डिनाई कर सकते हैं और कब ग्रांट कर सकते हैं, उसके बड़े सटल किस्म के प्रिंसिपल्स हैं। बेल आप इमरान खान को तब आप जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि नंबर एक ये कि वो फ्लाइट रिस्क हो। फ्लाइट रिस्क का मतलब ये है कि इस बंदे को छोड़ा तो अंडरग्राउंड हो जाएगा या मुल्क से भाग जाएगा। क्या इनमें से कोई ऐसा खदशा मौजूद है? ज़ाहिर है कि एक लॉयर जब कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन लेके जाएगा तो ज़ाहिर है ये आर्गूमेंट तो डिस्कस होते हैं। उसके बाद बेल जो है वो उसमें ये देखना होता है कि क्या ये बंदा कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई रिस्क है? क्या ये बाहर निकल के तो इसके खिलाफ जो हमारे पास एविडेंस हैं उनके साथ टेम्परिंग करने का कोई इख्तियार है? अगर इस तरह के खदशात होते हैं जब हम अदालत में पेश होते हैं और हम ये प्ली लेते हैं कि इस आदमी को बेल ना दी जाए, तो हम ये पेश करते हैं
کہ جناب عالی یہ فلائٹ رسک ہے، یہ ہم نے آما کے لیے ایک پرابلم ہے، یہ ایویڈنس جو ہے اس کی ٹیمپرنگ کر سکتا ہے، اس لیے جو ہے لا یہ کہتا ہے کہ اس کو بیل نہ دی جائے. نن آف دس تھنگ جو ہے عمران خان پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو پھر دنیا کے کسی قانون، افریقہ کے کسی ملک سے ہی لے آئیں تو مجھے دکھائیں کہ اس قانون کے تحت عدالت اس کو کہے کہ ہم آپ کو بیل نہیں دیتے. نمبر ایک، عدالت نے جواب بھی تو لکھنا ہوتا ہے نا جی. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیل ریفیوز کرنا کوئی سزا نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، وہ جی پھڑ لیا ایدی گردن ان ساڑھے ہاتھی چ آ گئی. دیٹس ناٹ دا کیس. بیل جو ہے وہ ہوتی ہے ایک طرح کا ایک پروسیس کا نام ہے، جس میں کہ عدالت نے یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ آگے جب یہ پروسیڈنگ چلے گی تو یہ بندہ اس پروسیڈنگ کا حصہ بنے گا. تو اگر اس میں ایک قاتل ہے، کوئی ڈرگ ڈیلر ہے، کوئی ایسا شخص ہے، تو اس کو عدالت اگر اس طرح چھوڑ دے گی تو وہ عدالت کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا، ہمیں ملے گا ہی نہیں، اس لیے عدالتی پروسیس نہیں چل سکے گا. اب یہ بات عمران خان کی نہیں ہے. لوگوں کو بیل ریفیوز سزا کے طور پہ نہیں کی جاتی، بلکہ اس خطرے کے پیش نظر کی جاتی ہے کہ بندہ ادھر ادھر ہو جائے گا. تو اس حساب سے جو کچھ سپریم کورٹ نے کیا، جو فیور انہوں نے عمران خان کو دیا، وہ تو آن دا فیس آف اٹ کلیئر ہے کہ اس کو پہلی بات ہے بلانا ہی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ، پھر اس طرح ایئرنگ کرنا، پھر یہ تمام آرڈرز کو ایک طرف رکھ کے تو پولیس ریسٹ ہاؤس میں ان کا ٹھہرانا، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے ان کی ایکسس سے اس کو دور کیا جائے. یہ سارے فیورز ہیں جن کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ناٹ اے سنگل لیگل مائنڈ. تو وہ فیور تو اپنی جگہ ہیں. اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ جی ان کو یہ جو ہے وہ ہم منسوخ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی گرفتاری کو ختم کرتے ہیں، گرفتار نہ کریں، تو اس میں بھی چیز یہ ہے کہ بھائی ایک ہائی پروفائل سابق پرائم منسٹر، ایک موسٹ پاپولر پرسن ہے، اس کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اریسٹ کر کے اس کی تفتیش کریں. یہ میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں. اس کی تفتیش کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں. مثلا آپ اس کو ایک سوال نامہ بھیج سکتے ہیں کہ جناب یہ عبد القادر ٹرسٹ کیس میں آپ پہ یہ چارجز ہیں، تو یہ سوال ہیں، اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ سر وہ سوال نامہ کا جواب بھی نہیں دیتے اور وہ کسی کو گھسنے بھی نہیں دیتے. یہ آج باتیں کورٹ میں ہوئی ہیں. نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. تو اب آگے ان کا کیا رد عمل ہے؟ اگر آپ کی جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی ان کا رد عمل ان رولی جس کو آپ کہتے ہیں اور ان کنٹرولیبل ہے، تو پھر ان پروف کو لے کے آپ جا کے عدالت کے سامنے رکھیں کہ جناب عالی یہ ہمارے پاس پروف ہیں کہ یہ آدمی جو ہے عدالتوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، لہٰذا ان کو ہم اریسٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہی بات تو میں نے پہلے کی کہ آپ پروف جو ہے وہ جج کے سامنے رکھیں، اور ججوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے سر، بنیادی طور پہ یہ ایک انارکی کی سچویشن ہے، ڈیپ ڈویژن ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. آپ کی جو پاور پالیٹکس کے مختلف سٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت ہے. اس میں ہر آدمی نے کھل کے سائیڈ لے لی ہے. چیف جسٹس نے کھل کے ایک سائیڈ لے لی ہے جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے درمیان میں رہنے کی. اسی طرح جو ہے جو ان کے خیر خواہ ججز ہیں انہوں نے ایک سائیڈ لے لی، جو ان کے مخالف ججز ہیں انہوں نے اپنی ایک سائیڈ لے لی. اب یہ ڈیپ ڈویژن آف پاور ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہو گئی ہے. تو اب اس کا جو ہے وہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کس سمت جائے گا. تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ ڈراپ سین جو ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو مجھے کنٹرول ہوتے نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں ملک جو ہے وہ ایزیلی سول وار کی طرف جا سکتا ہے، چونکہ یہ سول وار کی ہی ایک کیفیت ہے. اس وقت جو آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے ISRP کی کہ جی ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور آئندہ نہیں کریں گے، آپ اس سٹیٹمنٹ پہ ذرا غور کریں. پہلی بات ہے کہ اس میں تحمل کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جب کوئی ایک ان لافل اسمبلی آف پیپل جو ہے وہ ریاست کی املاک پہ حملہ آور ہو، توڑ پھوڑ اور ریمپیج جو ہے وہ سامنے کر رہا ہو، تو آپ کہیں ہم تحمل کر رہے ہیں. یہ کون سا تحمل ہے؟ کل کوئی ملک پہ حملہ کر دے تو آپ کہیں جی ہم تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کو سبق سکھا دیتے. یہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے.
حملہ کرنے کا اختیار کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ اس کی کوئی بھی ریزن ہے اس کے بیہائنڈ، ان کا لیڈر گرفتار ہوا، کوئی مارا گیا، جو بھی چیز ہوئی، they have no right to do that what they have done. تو اس میں تو عمل کہاں سے آ گیا؟ تو عمل تو اب تب کرتے نا جب عوام ورسز آپ کے درمیان کوئی باتیں آئی تھی اور آتی رہی ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا ایک اٹیک ہے اور طاقت کا مظاہرہ ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ آئندہ یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی نہ عمران خان نے مذمت کی ہے اور نہ اس کے جو دوسرے جو ڈسائپلز جو ان کے اپنے کیا کہتے ہیں ان کو سیکنڈ ان کمانڈ لوگ جو ہیں، نہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلان قسم کا ایک کام ہوا ہے جس میں کہ پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور وہ پارٹی کے لوگوں کو ڈس آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اگر یہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا، تو پھر سول وار اسی کو کہتے ہیں. اس میں کتنے لوگ کس طرف سے مرتے ہیں یہ تو پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ سچویشن کیا کیسے انفولڈ ہوتی ہے. برس صاحب، آپ نے بات کی کہ حکومت کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ایمرجنسی کی بات کی. ایمرجنسی کب لگائی جاتی ہے اور اس کو پھر آپ کو ذرا، کیونکہ میں خود بھی سیکھنا چاہتا ہوں، ایمرجنسی کب لگائی جاتی ہے اور اس کو پھر کیا کورٹس ویلیڈیٹ کرتے ہیں؟ اور جس طرح کا پاکستان میں اگر کورٹس ویلیڈیٹ کرتے ہیں تو جس طرح پاکستان کا حالات ہیں وہ کورٹس تو نہیں ویلیڈیٹ کریں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایمرجنسی والی چیز ہے اس کو ذرا کائنڈلی ہمیں ذرا تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں، ایمرجنسی کوئی بھی حکومت جب یہ سمجھتی ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، جیسا کہ مظاہرہ ابھی ہوا جس کا، اور یہ جو میگنیچیوڈ آف جو ڈسٹریکشن اور یہ سارا کچھ ہوا، یہ ایک کسی بھی ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے کوئی جو ہے ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور ایمرجنسی کوئی مارشل لا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک وقتی طور پر قطعی طور پہ ایک ٹیمپرری میجر ہوتا ہے جو آپ لیتے ہیں سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس میں چونکہ آپ جو ایکٹ ہے آپ کے ہر ایکٹ کی طرح کسی بھی شہری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو کورٹ میں لے جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ کورٹ میں جائے گا، اور ان حالات میں کورٹس جو ہیں وہ جو ڈیسیجن کریں گے وہ بھی آبویس ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے. حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ معاملات کو اپنے اختیارات استعمال کرے. جہاں ان کا اختیار کورٹ میں جاتا ہے اور کورٹ میں جا کے ڈسمس ہو جاتا ہے، اس میں وہ صبر کرے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ کریں. چونکہ کورٹ یہ کر دے گا تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تو ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو واحد راستہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. اور اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں تو ود ان نو ٹائم جو ہے وہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو پھر کہانی جا کے وہیں اسکوائر ون سے دوبارہ شروع ہوگی اور ایک نیا باب کھلے گا جو جس کی وہ جو ہے وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی میں اس طریقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں عدالت اس کو ڈسمس کر دے گی، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ جو بیل والا کیس ہے اس کو دیکھ کے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، چونکہ ایمرجنسی کی اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال اس قدر بگڑ گئی ہے کہ آپ کو فوج بلانی پڑی ہے، تو یہ ایکول ٹو جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن ہے. تو یہ بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں سمجھ گیا. تو برس صاحب، اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، آئی ایم ایف ہمیں پلان نہیں دے رہی، دنیا ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے بھارت کی اور ہماری برابری ہے. مودی صاحب کو تو جو بائیڈن نے بلا لیا، ہمیں کوئی جو ہے وہ نیپال میں بھی بلانے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے سال 2 سال تک اتنی بڑی آبادی کے ساتھ، اتنی بڑی فائنینشیل انسرٹینٹی، اتنی یوتھ جو کہ جو سارے مستقبل کو ڈٹرمن کر رہی ہے؟ عمران خان خود تو 72-74 سال کے ہیں، لیکن ساری جو 12-14-15-18-20 سال 25 سال کی جو یوتھ ہے، 30 سال کی، وہ ایک اور ڈائریکشن میں پاکستان دیکھ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہم سے ڈس ایسوسیٹ کر دینا، کبھی کوئی لیڈر نہیں آیا پاکستان کے اندر، بھارت ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ صرف کل افغانستان نے یہ کہہ دیا
کہ آپ جو ہے وہ ہمیں آپ کے حالات میں بڑی تشویش ہے، ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس پہ بڑا جو ہے وہ ہمدردی ہمارے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار کیا. سو وٹ کائنڈ آف جو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے سر؟ نہیں، یہ افغانستان سے جو ہمدردی کا میسج آیا ہے یہ کوئی تنزیہ نہیں ہے، یہ ہمدردانہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی قوت جو پاکستان سے ہمدردی رکھتی ہے وہ یہی میسج دے گی نا ان حالات میں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک بات کلیئر ہے کہ پاکستان کے اندر کسی طریقے سے بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. پہلی بات ہے کہ کوئی فارن ڈگنیٹری جو ہے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی آئے کہ وہ پاکستان کو وزٹ کرے گا، بیکاز دیر از نتھنگ ٹو سے. پہلی بات یہ ہے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو آفر. ایک ایسا ملک جس میں حکومت جو ہے اس کی یہ حالت ہے، حزب اختلاف جو ہے جو سب سے بڑی پارٹی اور نیکسٹ ان لائن پرائم منسٹر جو ہے اور فارمر پرائم منسٹر، وہاں یہ حالت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس قدر تقسیم ہے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ لا قانونیت جس کو کہتے ہیں نا رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنے کا یہ عالم ہے کہ ملک کے سب سے مضبوط ترین مسلح ادارہ جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز کو ہٹ کیا جاتا ہے تو کوئی کسی اس پہ رد عمل نہیں آتا. تو اس کا مطلب جو ہے وہ تعمل یا رول آف لا تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب لا قانونیت کا اینڈ ہو گیا نا، کہ جب آپ ایسی چیزوں کو بھی ٹچ کر رہے ہیں جن کو کوئی ٹچ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. آپ طیارے جلا رہے ہیں، آپ یادگاریں جو ہیں ان کو مسمار کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ایک سمبل کسی طریقے سے ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لا قانونیت جو ہے وہ اینڈ تک آ گئی ہے. تو ان حالات میں اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ چونکہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے، ورنہ ان لوگوں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیتے، لیکن عملی طور پہ یہی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ عمران خان کی جو گرفتاری کا ڈرامہ ہوا ہے یہ پوری دنیا کی جو پریس ہے اس میں وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ریپروڈیوس ہوا ہے اور ڈسکس ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ صرف ایک چیز کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. اب آئی ایم ایف جب آپ کو لوننگ کرتا ہے تو اس میں سب جو دیگر فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا قرضہ محفوظ ہو یا نہ ہو، اس میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ یہ ملک جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا اور اس میں کیا یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ہمیں پے بیک کر سکیں، یا اس پوزیشن میں ہیں کہ جو پلان انہوں نے ہمیں دیا ہے اس پہ عمل کر سکیں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا یہ جو جس کو اب ہمارے لیڈر جو ہیں ڈیلے کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ڈیلے نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا جواب ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے بہت ساری ان کی جو شرائطیں پوری کر دی. انہوں نے جو پیسے باہر سے منگوانے کی شرط رکھی تھی وہ بھی پوری ہوئی، چائنا سے آپ نے اور سعودی عرب سے پیسے لیے. ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے جب اپنا جو ہے وہ سکیجول کے مطابق جو ہے وہ جب پیسے نہیں دیے تو اس کا دوسرا مطلب نہ ہی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب. ہم ابھی بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 10 ارب ڈالر ہیں فورن ایکسچینج ریزرو میں پڑے ہیں، جون میں ہم نے پیسے دینے ہیں وہ 3-3.5 ارب ڈالر. اور اس وقت جو آئی ایم ایف پروگرام برس صاحب ہمیں نہیں مل رہا، اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چائنا، سعودی عرب، امریکہ، آئی ایم ایف سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں. حکومت پریشان ہے، اور ڈار صاحب کی پوزیشن یہ ہے ہمارے فائنانس منسٹر کی کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ پبلک میں آ کے آئی ایم ایف کو گالیاں دیتے ہیں، اور جب آئی ایم ایف کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسے ہی باتیں کی تھی، میرا مقصد کچھ اور تھا. تو لوگ وہ ظاہری بات ہے اسے کریڈیبل وہ نہیں سمجھتے. اینی ہاؤ دس از obviously ویری انسرٹن سچویشن ہے اس کے اندر. لیٹس سی کیا ہوتا ہے برس صاحب، کیونکہ عمران خان کو تو انہوں نے رہا کر دیا ہے، حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اور کوئی جسے کہتے ہیں نا، کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے.
کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ فوج میں کیا ہوگا، سیاست میں کیا ہوگا، جوڈیشری میں کیا ہوگا. اس طرح کی انسرٹن جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر ہے. تھینک یو ویری مچ برسا فار یور ٹائم. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.